बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अन्नासिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मदद फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबाए किराम पर। हज़रत मुसअब बिन साद रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाहु अन्हुमा के दिल में ख़याल आया कि उन्हें ऐसे लोगों पर फजीलत दी गई है जो माली लिहाज से कमज़ोर हैं। तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद, याद रखो कमज़ोर और ज़ईफ़ लोगों की वजह से ही तुम्हें नुसरत अता की जाती है और उनके वसीले से ही तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है। इसी तरह एक और रवायत में है कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना कि मुझे अपने कमज़ोर लोगों में तलाश करो, बेशक तुम्हें तुम्हारे कमज़ोर लोगों की वजह से ही रिज़्क़ दिया जाता है और इन्हीं की वजह से तुम्हें कामयाबियों से हमकिनार किया जाता है। नाज़रीन किराम, आज हम ऐसी एक हस्ती का ज़िक्र कर रहे हैं जो 5वीं सदी हिजरी, और 5वीं सदी हिजरी तारीख़ इस्लाम में मारिफत के एतबार से तसव्वुफ़ के उरूज की सदी है। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें उस दौर में हुई। हम जब तारीख़ तसव्वुफ़ का मुताला करते हैं और अपने बुज़ुर्गान दीन के हालात पढ़ते हैं तो एक बात बहुत अजीब नज़र आती है कि वालिदैन जो अज़ीम थे, उनकी तरबियत का भी नतीजा था कि बड़े बड़ी शख्सियात ने फिर उनके हाथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की, वो जो अलामा ने कहा था कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। हम देख के हैरान होते हैं कि हज़रत बाई बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से जब किसी ने पूछा था कि आपको ये मकाम कैसे मिला, तो 2 रवायात है। एक तो ये है, उन्होंने फरमाया कि एक रात मेरी वालदा माजदा ने मुझे कहा, आज तुम्हें सख्त बुखार है और आज मैं तुम्हें रात को नहीं पढ़ने दूंगी नवाफिल, तुम चुप करके सो, इशा की नमाज़ पढ़ के और सुबह की नमाज के वक्त उठना और सिर्फ नमाज़ पढ़ना। कहा वालदा के हुक्म की तामील में मैं सो गया और सुबह की नमाज़ फिर उठ के पढ़ी, रात भर नवाफिल में खड़े नहीं रहे। अल्लाह ने ये बात कबूल फरमा ली और मुझे ये दर्जा। दूसरी रिवायत ये है कि सारी रात वालदा ने पानी मांगा तो आप पानी लेके खड़े रहे। सर्दी का शदीद मौसम था और आपकी उंगलियां जो थी वो उस प्याले के साथ बिल्कुल फ़िक्स हो गई थी। ये माँ बाप का एहतराम और अज़ीम माँ, उन्होंने जिस तरह तरबियत, उनकी वालदा तहज्जुद गुज़ार थी, इबादत गुज़ार थी, अल्लाह की वलिया थी। इसी तरह हम देखते हैं कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की वालदा सैयदा बीबी ज़ुलेखा क्या बेटे की तरबियत की थी कि सैयद थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वालिद बचपन में यतीम हो गए थे और अक्सर औलियाए किराम जो बड़े बड़े हैं उनके हालात में मैं पढ़ा, बचपन में यतीम हो गए थे। तो वालदा ने कैसी तरबियत की थी, फाके आते थे तो फरमाया करती थी निज़ाम और उनके भाई को कि आज निज़ाम हम अल्लाह के मेहमान हैं, और वो सब्र करते थे, शुक्र करते थे कि हम आज अल्लाह के मेहमान हैं। इसी तरह बाब फरीदुन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा करसम खातून जो थी, उनके बारे में भी ये रिवायत आती है कि बाबा साहब की कैसी तरबियत की। वो जो मशहूर वाक़या है कि आपकी वालदा माजदा चक्की चला रही थी तो बाबा साहब की आंखों से आंसू रवा हो गए, डर गए। तो वालदा ने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा ये मैंने 2 पार्ट चक्की के देखे, इसमें जो दाने आ रहे हैं वो सारे पिसते चले जा रहे हैं, तो मैं तो इसको देख कर खौफज़दा हो गया हूँ कि ये क्या होगा दुनिया में हम जो वक्त गुजार रहे हैं। तो वो मियाँ मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ने उसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीर खींची। उन्होंने कहा कि चक्की चलदी वेख के दिता फरीदे रो, दोहा पुड़ा विचाण के बाकी रहा न को। तो वालदा मोहतरमा ने फरमाया, वेख फरीदा सुतिया ते कान दिलां दे खोल, ए वो दाने बच गए ने जेड़े रह गए किली दे कोल। कहा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो जाता है आदमी, वो फिर अल्लाह ताला के अज़ाब से बच जाया करता है।
اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز کی والدہ جو ہیں ماہ نور ام الورا جن کو کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کی جس طرح تربیت کی تھی وہ ایک تاریخ ہے۔ اور ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غوث الاعظم کی والدہ ماجدہ جو تھیں کتنی بڑی خاتون تھی۔ سیدہ فاطمہ ام الخیر کس طرح تہجد گزار ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی اور کیسے سچ کا سبق دیا تھا کہ بچپن میں ہی سفر کے دوران پھر ڈاکوؤں نے آئے تو لوٹنے کے لیے تھے، لیکن وہ لوٹنے کی بجائے خود لٹ گئے، اور پھر ایسے لٹے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ ڈاکو آئے تھے اور ولی بن کے چلے گئے۔ ایک بچے کی وہ جو تربیت ماں نے کی تھی، جو صداقت کا سبق دیا تھا، اس کی تفصیلات تو میرے جو آج اسکالر حضرات ہیں وہ دیں گے۔ والد گرامی جن کا اسم گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور سیدنا عبد القادر جیلانی کے اجداد جو تھے، ان کی رگوں میں امام علی مقام امام حسین اور امام حسن کا خون تھا، یہ نجیب الطرفین جو تھے۔ تو یہ اثرات جو خون میں ہوتے ہیں والدین کے، بزرگوں کے، ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور یقیناً وہ اپنے نتائج بھی سامنے لاتے ہیں۔ آج ہمارا جو ہے موضوع وہ ہے سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے آباء و اجداد کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے۔ آپ کے سارے آباء و اجداد، نانے حضرت عبداللہ سومی، ان کا تقوی کا کیا معیار تھا، آپ کے والد گرامی جو تھے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، وہ کس طرح حکمرانوں کو بھی ڈانٹ دیتے تھے، ان کو بھی سیدھی راہ پہ لگاتے تھے، اور حکمران کس طرح ان سے ڈرتے تھے۔ وہ جو محتسب ہونے کا واقعہ وہ بھی میرے اسکالر ہی آپ کو آج ساری تفصیلات اس کی سنائیں گے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی، آپ بچپن میں تھے جب وہ بیوہ ہو گئی تھیں اور آپ نے یتیمی میں جو ہے وہ زندگی بسر کی، اور کس طرح زہد اور تقوی اور قناعت اور غربت کے حالات میں، اور پھر آپ کی پھپھی جان ام عائشہ کا بہت بڑا حصہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں۔ تو یہ وہ ہستی تھی، اسی لیے ان کو بشارات جو تھیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کی بشارات دیں، سیدنا مولا علی مشکل کشا نے جو تھی بشارات دیں، سیدنا جنید بغدادی اتنے بڑے اولیاء کرام میں سے تمام اولیاء نے ان کی جو تھی وہ بشارات دی تھی آنے کی۔ آج آپ کے اجداد پاک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو کافی دنوں کے بعد ہم نے قابو کیا، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی غیر حاضر رہے، ان کی بہت غیر حاضریاں لگی ہوئی ہیں ناظرین کے رجسٹر میں، میرے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف علامہ محمد احمد برکاتی، اور بہت خوبصورت آواز کے حامل صوفی نعت خوان ہیں صغیر احمد نقشبندی۔ یہ منقبت بارگاہ غوثیت مآب میں انشاءاللہ پیش فرمائیں گے پروگرام کے آخر میں۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر معین نظامی صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کچھ میں نے خاکے پینسل سے مار دیے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ اس اہم موضوع کے کچھ نکات بیان فرمائے ہیں۔ یقیناً عظیم لوگوں کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہمیں ان کی شخصیت سازی کے حوالے سے بہت مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد کی طرف سے حسنی سادات میں سے ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سادات میں سے ہیں۔ ٹھیک۔ چنانچہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا جو جمال و جلال ہے اس کا بہترین امتزاج آپ کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاندان نبوت کے یہ دونوں سرچشمے علم میں، عمل میں، فضل میں، زہد میں اور تقوی میں، ان میں ہمیشہ بڑے بڑے اکابر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ آج ہم جو بھی نام لیں گے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ ٹھیک۔ ان تمام کے، ان علوم کے اور ان کے معارف کے وارث کامل جامع، یعنی اپنے عہد میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، مجھے یہ عرض کرنا ہے سب سے پہلے کہ جب خاندان رسالت پر واقعہ کربلا اور اس کے بعد مسلسل سختیاں آئیں تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے خاندان پاک کے بہت سارے افراد اسلامی حدود اربع میں پھیل گئے۔ ٹھیک۔ مختلف ممالک میں چلے گئے۔ ٹھیک۔ تو آپ کا خانوادہ ایران کے علاقے جو شمالی علاقہ جات میں گنا جاتا ہے، بہت زرخیز ہے، پہاڑی علاقہ ہے گیلان، وہاں منتقل ہو گئے تھے، وہیں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔
تو وہاں آپ اکابر مشائخ میں شمار ہوتے تھے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اور جنگی دوست کا لقب بھی بڑا دلچسپ ہے، بڑا فارسی ہے یہ. آپ جلال کا غلبہ تھا طبیعت میں. ایک مقامی حاکم کے شراب کے مٹکے چلے جا رہے تھے، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے. جب آپ نے دیکھے تو آپ نے انہیں توڑ دیا. اب حاکم نے بڑے جلال کا مظاہرہ کیا، کس نے یہ کام کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی ابو موسیٰ صالح نے کیا ہے. تو انہیں طلب کیا، بلاؤ انہیں. جی ہاں، بڑے ہی جو پھر حکمرانوں کو جب قہر و غضب آتا ہے اپنی غلطیوں اور خامیوں پہ تو پھر اس طرح کے مظاہرے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ کس نے توڑے ہیں یہ؟ انہوں نے کہا میں نے توڑے ہیں اور بطور محتسب توڑے ہیں. اچھا. حاکم نے کہا کہ آپ کو کس نے محتسب بنایا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اسی نے محتسب بنایا ہے، اسی ہستی نے جس نے تمہیں حاکم بنایا. اچھا، یہ اس طرح سے جو غیرت ایمانی سے آپ نے بات کی اور جلال سے، تو وہ بالکل تھرانے لگا، کانپنے لگا. اور کچھ ہی دیر میں اس نے باضابطہ طور پر آپ کو محتسب کے طور پر تقرر کر دیا آپ کا. اپنا نظامی صاحب لاکھ برائیاں شاید اس حکمران میں ہوں گی، لیکن آفرین ہے اس کو کہ جب اس کو حق کی بات پتہ چلی تو اس نے انہی کو محتسب کہا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اس کے بعد بھی جب تک آپ حیات رہے اپنے اس طرز عمل پر قائم رہے، کثرت سے زہد و عبادت کرتے تھے. اور رزق حلال پر تو اتنا زیادہ یعنی آپ کا وہ تھا خصوصی توجہ کہ کوئی لمحہ زندگی کا اس سے خالی نہیں تھا. بلکہ آپ کی شادی کا واقعہ بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ جاتے ہوئے پانی میں سیب دیکھا. جی علامہ صاحب بڑی ہمدردی آپ سے. شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، جس شخصیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، انہی کی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ پیچھے کیا کیا رحمتیں ان کے شامل حال اور کار فرما رہیں، جس کا رزلٹ جو ہے غوث پاک کی صورت میں آیا. وہ شخصیات آپ کے آباء و اجداد میں سے، اور جس طرح اگر یہ کہا جائے کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے پیچھے جتنے بھی آپ کے آباء تھے وہ سارے کے سارے خاص نگاہ کرم خداوندی میں تھے، اور ہماتن اللہ کی رحمتیں ان کے شامل حال ہوا کرتی تھیں. اسی طرح جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے آباء تھے ان پر بھی ہمہ وقت اور ہماتن جو ہے اللہ کی رحمتیں ہمیشہ کار فرما رہی ہیں. اور اگر ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے دیکھیں تو عربی کا ایک مقولہ الولد سر لأبیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے. اور اگر غوث پاک رضی اللہ عنہ اتنے جاہ و جلال اور اتنی بڑی عظیم المرتبت شخصیت درجہ غوثیت عظمیٰ پر فائز ہیں تو پھر پیچھے آپ کے آباء بھی یقیناً جو ہیں وہ اسی چیز کے حقدار تھے کہ انہوں نے اس چیز کو دوام اور تسلسل بخشا ہے. وہی بات نہیں، تیری نسل یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. بے شک نسل پاک تو وہی ہے نا. وہی ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے. نجیب الطرفین ہے وہ تو ایک طرف سے کوئی سادات گرامی ہو تو سبحان اللہ، یہ تو دونوں طرف سے. اور پھر اگر ہم پیچھے چلیں آپ کے آباء کی طرف تو چونکہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں آپ، اور ان پہ تو صبح نور میں بہت زیادہ پروگرام ہو چکے ہیں. میں ان کے بعد جو ہے وہ حضرت حسن مصنع کے حوالے سے ایک آدھ بات عرض کرنا چاہوں گا. جی ضرور. حضرت حسن مصنع جو حضرت امام علی مقام امام حسن پاک کے لخت جگر تھے، اور جن کے گھر میں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ، جو اپنی دادی اماں کے تمام انوار و تجلیات اور جاہ و جلال کا مظہر تھیں، اور امام پاک نے خود فرمایا تھا کہ میری یہ بیٹی یہ میری والدہ کے اوصاف کے سب سے زیادہ مشابہ ہے. ان کے ساتھ حضرت امام حسن مصنع کا آپ نے نکاح فرمایا. اب ان کے ساتھ جب وہ وقت گزرا اور یہ جو ہم اپنے مزارات کے اوپر جو لوگ حاضری دیتے ہیں اور وہاں پر ذکر اذکار کرتے ہیں تو وہ بھی انہی سے ہی ثابت ہے. یعنی حضرت غوث پاک آباء میں سے حضرت امام حسن مصنع کے وصال کے بعد امام علی مقام امام حسین کی صاحبزادی اور امام حسن مصنع کی جو زوجہ ہیں فاطمہ، انہوں نے 1 سال تک خصوصیت سے خیمہ نصب کر کے رکھا اور اس میں روزہ کی حالت میں بیٹھا کرتی تھی، مزار کے اوپر. اور یہ بخاری شریف میں ہے. اچھا جی، کتاب الجنائز کے اندر جو ہے باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد عن القبور کے ضمن باب میں یہ ذکر کیا ہے امام بخاری نے کہ انہوں نے 1 سال تک وہاں پر خیمہ نصب کر کے رکھا. اور یہ کس لیے تھا؟ یہ قبر کو فائدہ نہیں ہے بلکہ جو آپ کے مزار پہ حاضری دے رہے ہیں یہ ان کے لیے تھا. اچھا،
کہ جو گرمی ہو، جو سردی ہو یا بارش ہو یا کسی قسم کی موسم میں سختی ہو، یہ ان کے لیے فائدہ مند اگلی دفعہ آپ نے حدیث کا نمبر اور وہ پورا اس کا عربی ٹیکسٹ اور ترجمہ لے کے آنا ہے اگلے پروگرام میں، چاہے کسی بھی موضوع پہ آئیں، لیکن یہ حوالہ آپ نے لے کے آنا۔ ہاں جی، لیکن اہل علم جو میں نے کوٹ کر دیا ہے ان کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن عام پبلک کے انشاءاللہ ضرور۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1 سال تک خیمہ نصب کیا، اور اس کے بعد خود امام حسن مصنع پر ایک وہ وقت آیا جب اس دور کا گورنر مدینہ ولید بن عبد الملک، اس نے عثمان بن حیان کو کسی کی شکایت پر آرڈر دیا، جس نے کہا تھا کہ حسن مصنع مجھ پہ ظلم کیا، یہ کیا، اس نے بڑی داستان گھڑ کے سنائی، اور انہوں نے کہا، ولید بن عبد الملک نے عثمان بن حیان سے کہا کہ جا کے ان کو کوڑے مارو، اور 100 کوڑا مارنا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، عثمان بن حیان کے سامنے یہ آ گئے اور اس نے کوڑا پکڑوا لیا جلاد سے کہ مارو ان کو، تو وہاں پر حضرت سیدنا امام علی مقام امام زین العابدین موجود تھے۔ انہوں نے کہا بھائی اس کے جبر سے بچنے کے لیے آپ وہ والی دعا پڑھو جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بابا جان حضرت مولا علی المرتضیٰ کو مصیبت کے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ تو انہوں نے وہ دعا پڑھی جس کے ساتھ مصیبتیں اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کہیں تو میں جملے عرض کر دوں، ٹھیک، ناظرین و آپ اپنے والد کو بھی جیل میں وہ بھجوائیں اگر ملاقات کی صورت نکل آئے، انشاءاللہ کوئی نہیں۔ تو وہ جملے انہوں نے یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ جملے حضرت امام حسن مصنع نے پڑھے، اور جیسے ہی آپ نے یہ پڑھے تو اسی وقت جو پاس کھڑا ہوا تھا، جو مدعی بن کے آیا تھا، اس کے چہرے سے رنگت ایسی ہویدا ہوئی کہ عثمان بن حیان نے دیکھتے ہی پہچان لی کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اور ولید بن عبد الملک کو جھوٹ گھڑ کے اس نے یہاں کوڑے لگوانے کی کوشش کی۔ اچھا، یعنی جھوٹ اس کے چہرے سے عیاں ہو گیا۔ اور جیسے ہی اس نے دیکھا، انہوں نے کہا تیرا تو چہرہ جھوٹوں والا ہے۔ تو کہنے لگا میرے چہرے کو چھوڑو، آپ اس گورنر کے حکم کو فالو کرو۔ اس نے کہا نہیں، اس کو میں خود لکھ دوں گا، اور اس کو پکڑو۔ اس کو گرفتار کروایا اور گورنر کو لکھ بھیجا، ان الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، وہ جو موقع پر موجود ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آج تم یہاں پر نہیں ہو تو نہیں دیکھ سکے، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور امام حسن مصنع جو ہیں وہ سچے ہیں۔ حضرت امام حسن مصنع کو پھر وہیں پر جو ہے انہوں نے رہا کیا۔ اسی طرح پھر ایک موقع آیا حجاج بن یوسف کا۔ حجاج بن یوسف نے بھی یہی کیا کہ آپ کو گھر سے طلب کروایا شہید کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے حضرت امام زید کے ساتھ وہ اور دیگر کے ساتھ سلسلہ کیا تھا۔ تو وہاں آپ نے دوبارہ پھر گھر سے چلتے ہوئے یہی وظیفہ پڑھ لیا، اور جیسے ہی پڑھ کے آپ وہاں پر گئے تو وہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے بلوایا تو اس لیے تھا کہ میں آپ کو قتل کروا دوں، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا، میرے دل کی حالت بدل گئی، اور اہل بیت اطہار میں سے سب سے زیادہ معزز مجھے آپ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ امام حسن مصنع غوث پاک کے آباء و اجداد میں سے ان شخصیات کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی۔ اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ المحض رضی اللہ عنہ تھے۔ محض اس لیے کہتے ہیں چونکہ ان کے والد محترم جو تھے وہ امام حسن کی اولاد سے اور والدہ امام حسین کی اولاد سے تھیں، تو اس لیے یہ بھی نجیب الطرفین تھے، تو اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ محض کہا جاتا ہے۔ عبداللہ المحض رضی اللہ عنہ، اگر ہم ان کی یہ بات دیکھیں تو انہوں نے جو اپنے والد محترم حضرت سیدنا امام حسن مصنع کے ساتھ وقت گزارا ہے، اس میں انہوں نے تمام، امام حسن نے جو حسنی نسل میں سے تصوف کی تمام شکیں تھیں، تمام صورتیں تھیں، ان کو اپنے بیٹے کو خود ودیعت فرما دی۔ اور جتنا امام حسن کا فیض تھا وہ، حالانکہ ان کے اور بھی بھائی تھے، لیکن وہ سارے کا سارا عبداللہ المحض رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ اچھا جی، میں ذرا ڈاکٹر نظامی صاحب، ڈاکٹر صاحب حسنی یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا، آپ کو یاد آ گیا ایک شاعر بکر وہ لیا کی طرف ہے حسنی نام کا، آپ کو واقف ہے؟ کیا اس کا کمال شاعری ہے اس کی حسنی کی، پورا نام کیا ہے مجھے یاد نہیں، یہ کریپر شی والے سردار عالم صاحب جو ہیں وہ بڑا ان کا کلام سنواتے ہیں، وہ تو میں نے کہا کہ جی بڑے شہر میں ہو تو بڑے شعراء میں اس کا نام ہے، وہ عالم بھی بہت ہیں، عالم بھی، اور اتنا سادہ آدمی، میں تو حیران ہو گیا، اور کوئی شاعری اس شخص کی، اللہ اکبر جی، وہ ہے نا کہ پتہ نہیں کیا دل بہت اداس ہے آج، آپ کو اس طرح کی ان کی غزل بڑی مشہور ہے۔ جی حضرت جو فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ محض جو حضرت حسن مصنع کے صاحبزادے ہیں، ان کا ایک لقب کامل بھی ہے۔ اچھا، یعنی ظاہر و باطن کے کمالات کا جامع۔ واہ واہ۔ اور چونکہ نجیب الطرفین تھے، حضرت امام حسن کی اولاد میں یہ پہلے شخص تھے
جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. اسی طرح حضرت امام حسین کی اولاد پاک میں حضرت امام محمد باقر وہ پہلے شخص ہیں جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. آپ حاضر جواب بھی تھے بہت, اور وہ جو شان اہل بیت ہے نا جی کہ گھبرانا نہیں ہے اور کلمہ حق کہنا ہے جابر سلطان کے سامنے بھی. ہشام بن عبد الملک کے دربار میں آپ تشریف فرما تھے, اس نے جان بوجھ کر آپ کی طرف رخ نہیں کیا, بلکہ ایک مورخ اپنے زمانے کا بڑا اہم مشہور موجود تھا, کلبی اس کا نام تھا. اس نے پوچھا کہ علامہ کلبی, حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس نے کچھ بتایا. تو حضرت عبداللہ محض نے فرمایا کہ عذراہ کرم آپ کلبی سے کلبی کی ماں کی عمر پوچھی. واہ 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 واہ, آئے ہائے ہائے ہائے, یہ میری ماں ہے تو اس کی عمر تو میں بتا سکتا ہوں. دیکھیے حضور کیا بات ہے, کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان. پھر کسی نے ایک مرتبہ آپ سے کہا, لوگ شان اہل بیت کا ظاہر ہے وہ سلسلے چلتے رہتے تھے نا جی, دور ایسا تھا, اب بھی بعض لوگ ہیں جن کے دلوں میں دوز اہل بیت بہت زیادہ اظہار ثانی کا پہلو. تو کسی نے رستے میں پوچھا کہ اے عبداللہ, آپ کیسے افضل ہیں آپ مسلمانوں سے؟ ہاں, وکیل اسماعیل حسنی ہے جی ان کا نام, شاعر کا. جی 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 جی, اسماعیل حسنی. ہاں اسماعیل حسنی, جی جی جی, اللہ اس کو سلامت رکھے. بندیال شریف کے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا اچھا اچھا, بڑا ڈاکٹر صاحب اس کو بلانا چاہیے, اس کو کسی دن کہیں کہ ہمارے پروگرام میں آ جائے. دو آدمی آپ کے ذمے ہیں, ایک پیر سردار عالم ریپرشی والے, ان کو پکڑ کے لائے آپ لا سکتے ہیں, اور ایک وکیل حسنی کو. دیکھیں کیسے درویش اس دور میں ہیں, نہیں آنا چاہتے میڈیا پہ, کہتے ہیں جی شہرت ناموری کی طرف جائیں گے تو ہمارا نفس جو ہے وہ کوئی گڑبڑ نہ کر جائے. ایسے دور کیا لوگ ہیں جی. تو اس نے پوچھا جناب کہ آپ عام مسلمانوں سے افضل کیسے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میاں بڑا آسان سا مسئلہ ہے, ساری امت یہ خواہش کرتی ہے حسب نسب کے اعتبار سے کہ کاش ہم میں سے ہوتی, ہم ایسی کوئی خواہش نہیں کرتے کہ ہم کسی اور میں سے ہوتے. بس سادہ سی بات ہے. اب دیکھیے اس میں کتنا بڑا پیغام بھی ہے, اور وہ سارا کنوے بھی کر دیا اور پورا جواب بھی دے دیا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ محض ہی کے ایک صاحبزادے تھے, ان کا اسم گرامی تھا محمد, اور اتفاق سے کنیت بھی ابوالقاسم تھی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. حضرت امام مالک نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی. حضرت امام مالک جیسے دلیل القدر امام نے, علم کا حمالیہ, جو سرچشمہ حدیث کہنا چاہیے اپنے عہد کے, عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ویسے کرنی بلال حبشی کے بعد امام مالک کا نمبر آتا ہے. جی ہاں, مدینہ منورہ کی قدیم عمارتوں اور گلیوں اور دیواروں کو چوما کرتے تھے کہ شاید یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتے تو جسم چھل جاتا تھا کہ میرا قدم وہاں پہ کہیں نہ آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب آج ایک اور بھی مسئلہ حل کریں, میری اہل علم کے بعد. یہ لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ نقش قدم پہ چلنا چاہیے. میں کہتا ہوں قدم پہ نہیں, کہو قدم کے پیچھے. جی بالکل صحیح بات, نقش پا کے پیچھے. بالکل ایسا ہی جی, تقاضائے ادب تو یہی ہے. بالکل نقش قدم پر نہیں, بزرگوں کے نقش پا کے پیچھے چلنا چاہیے. ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, اس کو بھی لائے پکڑ, ہمارے استاد ہیں. تو ان کی ایک نظم کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا, اس کا موضوع تو اور ہے لیکن بات وہی ہے بالکل. ایک نقش قدم کی پیروی میں انہوں نے یہ مصرع کہا ہے آگے, یعنی بالکل ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا کہ نقش قدم پر. اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو, شوق نہ ہو عروج کا, خوف نہ ہو زوال کا. یہ خورشید رضوی ہے. ایک کالر لے لیں اور پھر مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. السلام علیکم. جی ٹی وی بند کر دیں بھائی, آپ کا ٹی وی چل رہا ہے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کسوال بات کر رہا ہوں, کسوال. جی جی بھائی فرمائیں. ایک تو غوث الورا کے بات میں میرے لیے سعادت ہے کہ میں نے سینکڑوں منا کے غوث الورا کی عقیدت. چلیں ایک شعر سنا دیں اور جلدی سے سنا دیں جناب محمود صاحب. اچھا, اسی نسبت سے لحد تک میں اتارا جاؤں, ہاں ہاں, غوث الاعظم کے غلاموں میں پکارا جاؤں. واہ 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 واہ, بہت بڑا شعر ہے. نسبت سے لحد تک میں اتارا جاؤں, غوث الاعظم کے غلاموں میں پکارا جاؤں. اے میرے غوث میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے, بعد مرنے کے کہیں پھر سے نہ مارا جاؤں.
واہ 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 واہ، یہ بھیج دیں ہمیں لکھ کے منقبت، ہم یہ پڑھوائیں گے ٹی وی پہ انشاءاللہ اپنے نعت خان سے، آپ بھجوا دیں ہمیں۔ نیکسٹ کالر دیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ غازی صاحب، ہارون سرور قریشی عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ہارون بھائی فرمائیں۔ غازی صاحب کیا خوبصورت پروگرام ہے، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت انعامات، کرامات، دستگیری عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ غازی صاحب سوال یہ ہے کہ شیخ غوث پاک ایک وقت آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرا جو پاؤں ہے تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، تو کائنڈلی ذرا اس کو ایکسپلین کر دیجئے اپنے الفاظ میں یا اپنے مہمان جو صاحب بیٹھے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک وقت جو ان کی زوجہ تھیں انہوں نے فرمایا کہ مجھے نور ہی نور میرے آگے نظر آتا ہے، روشن ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، دونوں واقعات کا جواب انشاءاللہ لیں گے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک اور ذکر اجداد پاک سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی کے اجداد پاک کا ذکر۔ ناظرین کرام، یہ واقعات، یہ اذکار جو ہیں، یہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے گا، یہ وہ ہیں جو انسانی ذہنی اور ذہن اور فکر میں انقلاب بپا کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے نوجوان یہ سنیں گے کہ اس طرح کے لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے، تو یقیناً ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پہلے میں کالر لے لوں ڈاکٹر صاحب، پھر آپ بات مکمل فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم عزت مآب غازی صاحب۔ بڑی مہربانی جناب، کون صاحب ہیں؟ جی سردار مہر علی عرض کر رہا ہوں جی، گجرات سے۔ جی سردار صاحب بسم اللہ، گجرات سے فون، میرے ماں باپ کا مرکز پاک وہیں ہے۔ جی جی جی، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے۔ آمین۔ میرا غازی صاحب محترم آپ سے سوال یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پاک جی کی اولاد پاک جو ہے اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں ذرا۔ وہ آپ کو ضرور بتاتے، لیکن آج چونکہ آپ کے اجداد کا ذکر پاک ہے تو آپ کی اولاد پاک کا ذکر جس دن آئے گا تو اس دن آپ کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے ضرور۔ نیکسٹ کالر دے دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ سر خالد محمود اتاری بول رہا ہوں ساہیوال سے۔ جی بھائی اتاری فرمائیں۔ ہاں جی، میں پہلے تو آپ کے پروگرام کی تعریف کروں گا کہ ایک طرف میں اپنے ایک شیخ کو دیکھتا ہوں مولانا الیاس قادری، اور دوسری طرف آپ غازی صاحب کو دیکھتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔ اور ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے جو علماء ہیں میرے سر کا تاج ہیں، یقین جانو جتنے تاج ہم آپ کے پروگرام میں زیارت کرتے ہیں، بڑی مہربانی، اتنے شاید ہی کم میں نے دیکھے ہیں۔ میرا سلام کہیے گا اتاری صاحب سے، میری ملاقات بہت عرصہ ہوا، 20 برس پہلے ان سے بہت ملاقات ہوئی تھی۔ ایک شب میں وہ اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید، مفتی محمد خان، یہ سب لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ جی فرمائیں۔ سر بیعت کا کنسیپٹ پوچھنا تھا، لوگ ہے نا بیعت کے نام پہ اپنے آپ کو غفلت میں ڈال لیتے ہیں، نمازیں اور روزے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم بیعت ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بالکل۔ نیکسٹ کالر دے دیں جی۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب ہے؟ ہیلو جی جی السلام علیکم۔ احمد حسین بات کر رہا ہوں سر لاہور سے۔ جی احمد صاحب فرمائیں بھائی۔ سر میں اپنی فیملی اللہ اکبر، اللہ میں اپنی فیملی کو لے کے عمرے پہ جا رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آمین انشاءاللہ۔ وہاں آپ سے ملاقات ہوگی، میں پہنچ رہا ہوں وہاں انشاءاللہ۔ میں 3 جنوری کی سعودی ایئر کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ 3 جنوری کو؟ جی جی سر۔ نہیں، ہم تو اس سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ میں آپ کے لیے دعا کر کے آؤں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی وہاں حاضری قبول فرمائے اور آپ کو حضوری نصیب کرے۔ جی اب بس یہ اور کالر تو نہیں ہے کوئی؟ جی جواب لے لیں جی۔ پہلے علامہ صاحب جلدی سے چھوٹے چھوٹے جواب۔ میرا قدم
تمام اولیاء کی گردنوں یہ پر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ودیعت کردہ یہ شان ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوائے ائمہ اہل بیت اطہار کے آپ تمام اولیاء کاملین جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہٹ کے ہیں ان سب کے اوپر آپ کا درجہ فائق ہے، اور اس کو ہر جو سلسلہ ہے طریقت کا انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ یہ بیعت جب لوگ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی سی بات ارشاد فرمائی ہے، لا طاعت بمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کوئی مخلوق کیسی بھی کیوں نہ ہو اس کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد پاک کتنے بیٹے تھے؟ 10 تھے، 11 تھے؟ آپ کی کل جو ہے وہ 49 اولاد پاک تھی۔ اچھا جی، تو اس میں امام عبد الرزاق جو ہیں اور عبد الوہاب ان پہ پروگرام بھی ہو چکا ہے، ان پہ ہو چکا ہے، بہت بڑی ہستیاں تھیں جی، بالکل، کیا بڑے دلچسپ ان کے بھی واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے۔ بس جی باقی تو وہ دعا انہوں نے کہا تھا۔ ہاں جی سارے ہو گئے جی، ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ جن کا ایک لقب کامل ہے اور ایک لقب محض ہے یعنی خالص، آپ کے صاحبزادے تھے حضرت موسیٰ جون، ٹھیک ہے، جو حضرت غوث العظم کے اجداد میں سے ہیں۔ یہ وہ جو شاعر تھا جون ایلیا، جون ایلیا، ان کا نام بھی انہی پہ رکھا گیا۔ ایلیا کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ جی میرا خیال ہے کوئی ان کے اچھا ٹھیک ہے، پرانے پیغمبروں میں سے کوئی اچھا تو جون بھی اس نے وہیں سے لیا ہوگا۔ جی ہاں، اچھا جون کا لفظی مطلب ہے گندم گوں، گندمی رنگ والا، آپ کا رنگ سانولا تھا، ٹھیک، اور کثرت زہد و عبادت سے اور روزے رکھ بہت نحیف و نزار بھی ہو گئے تھے۔ اچھا اب یہ وہ دور ہے کہ جب عباسیوں کو، جنہوں نے اہل بیت ہی کے نام پر حکومت حاصل کی تھی، ہارون الرشید اور اس کے بعد مامون الرشید، انہیں یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اہل بیت کے حق میں ہم سے بہرحال زیادتی ہوئی ہے، ہلکا پھلکا یہ احساس، اگرچہ وہ ایک لہر کی طرح آتا تھا اور پھر دوسری کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ تو ہارون کے دربار میں آپ تشریف لائے حضرت موسیٰ، اور وہ وہاں قالین تھے اور کئی چیزیں تھیں، تو ذرا لڑکھڑاہٹ آ گئی چال میں۔ اب درباریوں نے کہکا لگایا۔ اب دیکھیے کہ وہ جو اہل بیت کا خاصہ ہے نا، آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکھڑاہٹ وہ نہیں ہے جو تم لوگوں کی ہوتی ہے، طرح طرح کے مشروبات پینے کے بعد جو تم لڑکھڑاتے پھرتے ہو نا، یہ وہ لڑکھڑاہٹ نہیں ہے۔ اب سناٹے میں آ گیا جی ہارون الرشید واقعتاً، اور پورا دربار ساکت ہو گیا، اور پھر جو بھی گفتگو ہوئی سو ہوئی۔ ہارون الرشید نے آپ کو اپنا ولی عہد نامزد کرنا چاہا، اس نے 2-3 بار آپ سے درخواست کی، ہر بار آپ نے بہت سختی سے اور دو ٹوک انداز میں اس سے معذرت کی۔ یہ مسئلہ بھی تھا کہ جو حضرت امام علی المرتضیٰ کے صدقات تھے، ان کا چارج امویوں کی طرف سے بھی اور بعد میں عباسیوں کی طرف سے بھی خاندان حضرت امام حسن میں تھا، یعنی وہ متولی صدقات تھے، اور وہ مدینہ منورہ میں ان کی ایک حیثیت ایک ایڈمنسٹریٹر والی بھی موجود ہوتی تھی۔ یہ مطلب اپنی جگہ پر ایک اوقاف انہی کے پاس، اوقاف انہی کے پاس تھا دوسرے لفظوں میں۔ اچھا بہت محفوظ ہاتھوں میں تھا، یہ جگہ ٹیکس والا نہیں تھا، ہمارے والا جو ہے جو گلے سے پیسے نکال کے کھا جاتے ہیں وہاں کے ملازم۔ تو حضرت موسیٰ جون کے بعد پھر 3-4 سلسلوں سے ہوتا ہوا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تک ہم پہنچتے ہیں۔ ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت غوث العظم کے اجداد میں ایک آپ کے پردادا اور ایک آپ کے نانا، دونوں کا لقب زاہد ہے۔ اچھا، اب مشائخ کی جہاں کثرت ہو، جیسا کہ آپ فرما چکے ہیں کہ وہ صدی عروج تصوف کی صدی ہے، کوئی خطہ خالی نہیں تھا اکابر مشائخ سے، تو وہ لقب مل جانا کوئی آسان مسئلہ ہے۔ یعنی حضرت شیخ ابو عبداللہ صومعی، آپ کا لقب بھی زاہد ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پردادا، ان کا اسم گرامی بھی سید یحییٰ، لقب زاہد ہے۔ یعنی زہد و عبادت میں شہرہ آفاق ہستیاں تھیں یہ۔ جی علامہ صاحب، یعنی زہد و عبادت دونوں طرف سے، اور یہ فیض جو ہے جی، یہ مجھے تو وہ جو علامہ اقبال کے پاس ایک آیا تھا نا سید زادہ، وہاں سے سری نگر سے، اصلی والا سید قمر والا 24 کیرٹ کا، وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ علامہ نے اس کو کچھ پیسے دینے چاہے نوجوان کو، علامہ اقبال نے، تو اس نے کہا نہیں جی مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں تو پینشن کھا رہا ہوں۔ تو علامہ نے کہا 30 سال کا نوجوان اور پینشن کھا رہا ہے، یہ کیا مطلب؟ اس نے کہا جی ہمارے بڑوں نے اللہ رسول کی نوکری کی تھی،
اور آج تک ہم اس کی پینشن کھا رہے ہیں. تو یہ وہ جو نسبتیں ہوتی ہیں یہ جمع ہوتی رہتی ہے, عبادت, ریاضت بڑوں کی, اور پھر آگے وہی فیض. تو میں تو ہمیشہ اپنی اولاد سے بھی کہتا ہوں کہ ہم تو پینشن ہی ہیں میاں, پینشن کھا رہے ہیں بڑوں کی. بے شک و شبہ. یہ بلا شبہ ان بزرگوں کا جو ہے فیضان روحانی کے ساتھ ساتھ یہ مالی فیضان بھی جاری رہتا ہے, اگرچہ ان کا مطمع نظر فیضان مالی نہیں تھا. وہ مالی تو پھر یہ ذیلی چیز ہے, اصل وہی فیض ہے. اصل وہی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے, میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ الجون کا جو ذکر ہوا, ان کا یہ دلچسپ معاملہ ہے کہ ان کی جب ولادت ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ کی عمر اس وقت 60 برس تھی. عام حالات میں کوئی عورت اس عمر میں جا کے بچہ تولد نہیں کرتی. تو یہ انہوں نے حیرت سے, لوگ کہتے تھے بھی یہ کیسے ہو گیا, تو وہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ 60 سال میں بچہ تولد ہونا یہ صرف قریشی عورتوں کا خاصہ ہے. تو حضرت موسیٰ الجون رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا یحییٰ بن عبداللہ. ان کے ساتھ بھی معاملات کچھ ہوئے ایسے ہی. ابھی ہارون الرشید کی بات آئی تو ہارون الرشید کے پاس جا کر ایک شخص نے جو زبیری تھا نسبن, اس نے جا کر جھوٹی قسم اٹھائی اور آپ کے خلاف ظلم کا اس نے استغاثہ کیا. اب ادھر یہ ہوا کہ وہ بادشاہ جو تھا اس نے بلوایا حضرت یحییٰ بن عبداللہ کو, یعنی حضرت موسیٰ الجون کے بھائی کو. ان کو طلب کر کے وہ ان کو کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو سزا دوں گا, لیکن اس سے پہلے آپ اس سے قسم لے لیں جس طرح آپ مطمئن ہیں, کیونکہ اب یہ قسم دے گا اور اگر اس نے قسم دے دی تو میں نے آپ کو سزا جاری کر دینی. تو جیسے ہی یہ معاملہ ہوا, آپ اس کے سامنے آئے, اس سے بات چیت کی, آپ نے اچھی طرح تسلی کروائی اور پھر کہا کہ اللہ کے جاہ جلال کی قسم اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ کی عزت کی کبریائی کی قسم اٹھاؤ اور پھر کہو کہ یہ میں نے تم پر زیادتی کی ہے. تو جیسے ہی اس نے قسم اٹھانا چاہی, ابھی اٹھائی بھی نہ تھی کہ وہ یکا یک زمین پہ گرا اور گر کر تڑپنے لگا. اور لوگ جیسے ہی وہ گر کے تڑپا, لوگ آئے اور اس کو اٹھانے لگے, پاؤں سے کھینچا تو اسی وقت دیکھا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اب یہ ہارون الرشید حیرت میں پڑ گیا, بھی یہ کیا ہوا, وہ تو قسم دینے لگا تھا اور یہ معاملہ ہو گیا. تو آپ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرویتاً ہم تک پہنچی بات کہ اللہ کے جاہ جلال کی جب بھی قسم اٹھاؤ حصول برکت کے لیے اٹھاؤ تو اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوا کرتی ہیں, اور اگر کسی کذب بیانی پہ یا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے اٹھاؤ گے تو پھر اللہ کا جاہ جلال اس پہ نہیں تمہارے اوپر پڑے گا. اور میں نے اسی لیے جلال خداوندی کی قسم کا مطالبہ کیا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ اس کا جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہو گیا. اور پھر انہی کے ساتھ ایک وقت آیا, انہی کے ساتھ ہی ہارون الرشید نے اپنی زیادتی شروع کی, اور وہ یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ آپ کو میں ظلمن شہید کروا دوں. تو آپ کو ایک ایسے گڑھے میں اس نے پھینکوا دیا جہاں پر بہت سے بھوکے درندے رکھے ہوئے تھے. استغفر اللہ. تو جیسے ہی ان کو وہاں پھینکا گیا, اب اوپر سے لوگ منتظر ہیں کہ ابھی چیر پھاڑ ہو جائے گی, لیکن دیکھا یہ گیا کہ آپ جیسے ہی اس گڑھے میں اترے ہیں تو وہ درندے آئے اور آپ کے پہلو میں فرما بردار بن کے بیٹھ گئے, اور انہوں نے آپ کو کسی بھی قسم کا ان درندوں نے نقصان نہیں پہنچایا. یہ غوث پاک کے آبا کی بات ہے. حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی تو حضرت عبداللہ صومعی بھی وہ اپنے جو قائم اللیل اور صائم النہار ہونے کے اعتبار سے اور کثیر ذاکر ہونے کے اعتبار سے اس درجہ پر تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کی سختیوں میں معاونت عطا فرمانے کا جو آپ کو درجہ عطا کیا ہوا تھا. آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ ایک قافلہ جا رہا تھا تو حضور غوث پاک وہی ہیں جنہوں نے اپنا حضرت جنگی کو فرمایا تھا اتنے سال ہماری خدمت کرو یہاں پہ. وہ ایک سیب والا واقعہ جو ہے ایک سیب کی وجہ سے, یعنی اور ان کا بھی احساس دیکھیں نا رزق حلال کا, کہ ایک سیب کھا لیا ہے بہتا ہوا, لیکن رزق حلال کا خیال ہے کہ کہیں یہ مشکوک نہ ہو جائے. اور مشکوک سے تو میں عرض کروں کہ صومعہ کا مطلب ہے عبادت خانہ, تو صومعی کا لقب بھی کثرت اس کا مطلب زاہد ہے جی. اس کے بعد وہ رئیس تھے اپنے علاقے کے. کیسے رئیس تھے جی, باغوں کے مالک تھے. ایک ہی خواہش تھی کہ جو بیٹی ہے اس کا شوہر صالح, عابد اور زاہد ہو. یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ ظاہراً لگتا ہے کہ ایک دنیا دار آدمی ہے تو اس کا تقاضا ہوگا کہ کوئی بڑا دنیا دار ہو جس سے میرا رشتہ ہو, میری بیٹی دنیا دار کے گھر میں جائے. وہاں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ والا ہو میرا داماد. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک پروگرام میں یہاں کہا تھا, ہمارا پولیٹیکل پروگرام جو شام کو ہوتا ہے اس میں ایک دفعہ میں آیا, ڈاکٹر تنولی بھی میرے ساتھ تھے جی. اس میں نے کہا تھا کہ ایک بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہو تو ہم نیک, صالح, دیانتدار, با کردار آدمی تلاش کرتے ہیں, اور جن کے ذمے ہم نے
کروڑوں بیٹیوں کو لگانا ہوتا ہے، جن کی حفاظت پہ معمور کرنا ہوتا ہے، وہاں ہم نہیں دیکھتے. لٹیرے، ڈاکو، چور، بد کردار وہاں لا کے ہم ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو ووٹ دیتے ہوئے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو سلیکٹ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. علامہ برکاتی آپ کا بھی شکریہ، اور پیشگی شکریہ صغیر آپ کا. ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال: حضور غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کا مکمل نام کیا تھا؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق فارس ایران سے تھا. خوش نصیب حضرات جنہوں نے صحیح جواب دیے، سب سے پہلے نفیسہ ناز علی اسلام آباد، عابد بلوچ صادق آباد، تیمور اختر وہاڑی، حمزہ خان لاہور، عدنان علی اٹک، حافظ نوید رمضان فیصل آباد، محمد اصغر کراچی، محمد ریاض راول پنڈی، محمد طیب ناروال، طلعت جاوید سرگودا، ماہین گل پشاور، محمد اختر جاوید پاک پتن. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. جنون اور مرگی کا روحانی علاج. جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح و شام 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے جنون اور مرگی جیسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں. سیدنا عبدالقادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، توبہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اپنی عنایت سے دیکھے اور اس عنایت سے اپنے بندے کے دل کی طرف اشارہ کرے، اس کو خاص اپنی شفقت سے اپنی ترضا کرتے ہوئے کھینچ لے. روزنامہ 92 میں آج مضمون ہے حضور غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی کے آباء و اجداد کے بارے میں ضرور پڑھیں. بک آف دی ڈے حسنت جمیع و خصال ہی، صاحبزادہ پیر محمد محب اللہ نوری صاحب کی کتاب ہے. بہت زبردست کتاب ہے سیرت پاک کے حوالے سے، ضرور اس کا مطالعہ کریں. اور ناظرین کرام، آج 1 سال مکمل ہو گیا UK 92 نیوز HD پلس، جو یورپ میں بھی ہمارا ٹی وی ہے. وہاں سے مجھے بہت برمنگم سے فون آئے، مینچسٹر سے فون آئے، علماء کرام کے. میں ان کے نام لینا شروع کروں تو وقت ختم ہو جائے. ان سب کا بھی بہت شکریہ. اور بڑا کامیابی سے یورپ میں اللہ کے فضل و کرم سے جو ناظرین ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. یہ آپ کے اپنے پروگرام ہیں. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اور ناظرین کرام، وہ نعرہ گلی گلی گونج رہا ہے، گونجتا رہے گا. میرے ساتھ مل کے میرے اسکالر، ناظرین، سامعین سب نعرہ لگائیں تاکہ پھر ہم صغیر احمد نقشبندی سے منقبت بارگاہ غوثیت مآب میں سن سکیں. تیار ہو جائیے نعرے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی صغیر. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جانیوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جانیوں پر نگاہیں جمی ہے. ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں. میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں. ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو غوث اعظم، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، جانیوں پر نگاہ